नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के मारूफ आर्टिस्ट और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जुल्फकार अली जुल्फी हैं। उन्होंने क्या कहा आप भी जानिए। अच्छा जुल्फकार साहब, जिंदगी का ये सफर जो आर्ट का एक सफर है, अगर इसकी बात करूं तो सबसे पहले मेरा ख्याल है आपकी जिंदगी का जो सफर था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एजुकेशन कैसे हुई और फिर एंट्री इस प्रोफेशन में कैसे हुई? ये बड़ा लंबा सफ़र है और इसको मेरा ख्याल है मैं मुख्तसर इसलिए बताना चाहूँगा कि मैं डीजी खान से मेरा ताल्लुक़ है, एक छोटा सा शहर है। तो मैं बोर्ड पेंटर था, साथ में पढ़ता था। तो डेफिनेटली जैसे सब लोगों को हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कुछ करने की, कुछ बनने की, मेरी भी थी। और मेरी आर्ट की तरफ आने की कोई विश नहीं थी कह लें, या मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं था। अब क्या बनना चाहते? आर्ट में था। नहीं, अब बनना क्या चाहते थे? पहले हम उस पर बात करेंगे। मैं भी एक बड़ा अफसर बनना चाहता था। बड़ा अफसर बनना चाहता, वो इसलिए कि मेरे घर वाले चाहते थे कि अफसर बने बेटा। सो पेंटर तो मैं था। पेंटर मीन कि मैं बोर्ड लिखता था, बैनर्स, ये वो। सो उसको वो सेकेंडरी मैंने रखा और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं इस तरह बीए किया। बीए के बाद मैंने मास्टर्स के लिए बेशुमार धक्के खाए, बेशुमार यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। अल्टीमेटली मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया। तो उसमें फिर 5-6 महीने कराची था, क्योंकि कराची में इस्लामिया लॉ कॉलेज मुझे याद है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो कॉलेज खुला ही नहीं कभी। वो क्लासेस शुरू नहीं हुई। 6 महीने में ऐसे ही घूम कर कराची से वापस फिर अपने शहर आ गया। अल्लाह का शुक्र क्यों किया आपने यहाँ पे? कि मैं एक बहुत ही नाकाम वकील होना था मैंने। ठीक, अगर मैं वकील होता तो। उसकी वजह क्या, आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप नाकाम होते वहां पे? पता नहीं, मैं मुझसे कुछ चीजें छुपाई नहीं जाती। मैं शायद अपने ही क्लाइंट के खिलाफ कोई बात कर देता कोर्ट में जाकर, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, सीधे या बोल्ड कह लें, उसको कोई भी टर्म यूज कर लें। लेकिन इन्होंने जो काम करना होता है, जो बात करनी होती है, जो स्टेटमेंट देनी होती है, जो स्ट्रोक लगाना होता है, वो करना ही करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे, आप डायरेक्टर हैं इस वक्त अलहमरा आर्ट काउंसिल के, भी एक बहुत बड़ा इदारा है इस हवाले से, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मैं कहूँगा इदारा है। वहाँ आप डायरेक्टर हैं इस वक्त, सीनियर पोस्ट पे हैं। तो सरकार के अंदर तो आपको बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, स्टेटमेंट भी दूसरी देनी पड़ती है जॉब के लिए। अगेन फिर मैं ये कहूँगा कि आर्ट सेंटर है, क्योंकि आर्ट सेंटर में इतनी ये चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहां। तो देखें, म्यूजिक में मैंने या किसी ने मुझे क्या डिजाइनिंग या रीडिजाइनिंग करनी है, आर्ट में क्या करना है, स्ट्रेट सा एक काम है, तो बिल्कुल स्ट्रेट काम है। म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है या पॉप म्यूजिक है, गजल गीत है, उसमें क्या सियासत और क्या काम ज्यादा। उसने तो बड़ा सिंपल सा काम है, एंटरटेनमेंट का काम है, क्रिएटिविटी का काम है, लोगों को खुश करने और रखने का काम है। उसको तो ये तो काम भी ऐसा है, इसमें थकावट होती नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं सियासत या कोई सरकारी टच। आर्ट सेंटर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ दोबारा। फादर, आपके फादर क्या करते थे और आपके जो दीगर बहन भाई हैं उनके हवाले से? मेरे वाले साहब तो एक मजदूर आदमी थे, हैं बल्कि माशाल्लाह हयात हैं। मेरे बड़े भाई भी पेंटर थे, आर्टिस्ट, वही जो बोर्ड पेंटर। तो मेरे बाकी भाई भी वैसे मैं अगर ये कहूँ कि मेरी पूरी फैमिली मीन के हम 8 बहन भाई हैं, किसी ना किसी तरह आर्ट सब करती हैं। कोई बड़ा अच्छा घर डेकोर करती हैं मेरी बहनें, उनकी कलर कलेक्शन बहुत अच्छी होती है। मेरे बड़े भाई पेंटर हैं, छोटे भी लिख लेती हैं तस्वीरें।
پتہ نہیں یہ مجھے کہاں سے آیا، لیکن میں نے یعنی گاڈ گفٹڈ یہ فیملی ہے جو کہ اسی آرٹ کے اندر اور اسی سے وابستہ ہے. بالکل 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 مجھے اچھا لگتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کو اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے, آپ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں. اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دے سکتے ہیں. اگر ایک فیملی میں صرف ایک آرٹسٹ ہو اور دوسری فیملی نان آرٹسٹ ہو ساری, اس کا تو جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس آرٹسٹ کا. وہ تو مس فٹ ہوتا ہے اپنے گھر میں, پھر اس کو ہر چیز اس کے گھر والوں کی اس کی غلط لگتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے بچہ, یہ کیوں غلط چیزیں کر رہا ہے, یہ نارمل کیوں نہیں ہے. سینس آف کمپٹیشن بھی تو پھر پیدا ہو جاتا ہے نا, جس میں ایک دوسرے کے بارے میں انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں اس سے آگے ہوں, اور پھر ایک دوسرے کے حوالے سے بات بھی ہوتی ہے. بالکل, یو آر ویری رائٹ. دیکھیں سر, یہ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا, یہ اس میں تو کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر یہ تو چاہے بھائی ہو چاہے استاد شاگرد ہوں, کیونکہ یہ تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے یہ, اور یہ کوئی میراث نہیں ہے کسی کی. جس کو زیادہ کریٹیو کوئی زیادہ ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے, اور جس نے سر لگانا ہے وہ لگا سکتے تو لگائے گا سر, وہ روک نہیں سکتے آپ اس کو. جس نے پینٹ کرنا ہے بہت اچھا پینٹر بن سکتا ہے, تو اس کو آپ روک نہیں سکتے یا کسی کو انجیکٹ نہیں کر سکتے کسی میں آرٹ. چلے, فیملی میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ کس کے ساتھ ہے یہ ہوا؟ یار فیملی تو پتہ نہیں, میرا خیال ہے ہم تو بڑی مزے سے ایک دوسرے کو سپیس دیتی ہیں. کوئی کمپٹیشن مجھے نہیں لگا کسی کے ساتھ بھی ہو. اچھا دیکھیں, شہرت جو ہے نا, دیکھیں میرا بھی یہ بلیو ہے, بلکہ میں نے سنا بھی تھا کہ خدا کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو شہرت دیتا ہے, اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. اور جو شہرت ہوتی ہے, بعض اوقات ایک فیملی میں بڑے بڑے اچھے لوگ ایک ہی فیلڈ کے ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے کسی ایک کو مل جاتی ہے, لیکن اس کی فیلنگ ضرور ہوتی ہے کہ یار مجھے تو شہرت مل گئی ہے, ٹھیک ہے, یا میرے کام کو تو سراہا جا رہا ہے دوسروں سے نسبت, لیکن میرا بھائی یا میرا وہ کزن اس کا کام مجھ سے زیادہ اچھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ میں لکی ہوں کیونکہ میرے استاد میرے بھائی تھے, ان کے ساتھ ہی میں نے یہ کام شروع کیا. تو شاید میں نے زیادہ محنت کی اور زیادہ فوکس یہ کام کیا, تو کچھ دنوں میں میرا نام بھی ہو گیا. اور ایک سٹیج آئی, مجھے یاد ہے میرا بھائی مجھے انشاءاللہ مائنڈ نہیں کرے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں, کہ مجھے لوگوں نے زیادہ کہنا شروع کر دیا کہ یار آپ کا ہاتھ زیادہ اچھا ہے, آپ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں, ایڈمائر کرنا شروع کر دیا. سو یہ ہوتا ہے. تو پھر ان کی فیلنگز کیا ہوتی تھی؟ نہیں, وہ تو ظاہر بڑے بھائی تھے, وہ تو خوش ہوتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یار آپ کرو, میں بیٹھوں پھر آرام سے. بعض اوقات استاد سے آگے شاگرد نکل جاتے ہیں. یس یس بالکل, اور نکلنا چاہیے. یہ بلکہ استاد کی بڑا پن ہوتا ہے, یہ استاد کی بڑائی, یہ استاد کا بڑا نام ہے. اگر شاگرد استاد سے آگے نہ گیا, پھر میرا خیال ہے وہ استاد اچھے استاد نہیں ہے. اچھا, آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ ایک بڑے آفیسر بننا چاہتے تھے. اب ڈائریکٹر ہے, ڈیفینیٹلی ایک بڑا سکیل ہے, جو سرکار کا ایک جو بڑا سکیل آ جاتا ہے آپ کا 1920, یہ میجر سکیلز ہوتے ہیں, آپ اس میں چلے جاتے ہیں. تو فادر آپ کو بنانا چاہتے تھے افسر, تو اب افسر بھی بن گئے اور آپ آرٹسٹ بھی بن گئے, اور بین الاقوامی سطح پر آپ کا نام ہے, پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. اب فادر کی فیلنگز کیا ہیں اور آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ ہم تو فلوٹ کرتی ہیں خوشی میں, ریئلی. میرے والد صاحب میں نے جیسے بتایا بہت غریب آدمی تھے. اب تو یار چیزیں بدل گئی نا, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. وہ بھول گئے, وہ افسر والا تو سین ختم ہو گیا, وہ اس کی ریپلیسمنٹ ہو گئی نا, وہ کمپنسیٹ ہوگی, ہر چیز کی شیپ بدل گئی. شاید میں وکیل ہوتا یا ایک صرف سرکاری جاب کر رہا ہوتا تو میرا اتنا نام نہیں ہوتا. میں کسی طرح آرٹ کی وجہ سے میں ڈائریکٹر ہوں آج, میں اپنے کام کی وجہ سے ڈائریکٹر ہوں. میں اپنی ایجوکیشن یا وہ اپنا جو ایک اس کا سفر ہے سرکاری, اس کی وجہ سے نہیں ہوں. میں ڈائریکٹر تو ہوں, لیکن میں زلفی بینگ آرٹسٹ وہ جائے گا. جب میں ٹرک آرٹ کرتا تھا میں نے تب بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں ایک, یہ تو ویژن ہی نہیں تھی نا کہ ایک بھی ایک
پینٹر ہوتا ہے اور وہ دنیا میں جانا جاتا ہے. اب میں ماشاءاللہ میری پینٹنگز دنیا کے ہر حصے میں جاتی ہیں, اور تب میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کا بھی پینٹر ہوتا ہے. ایکچولی میرا تعلق کیونکہ ایک چھوٹے سے شہر سے ہے, تو وہاں آرٹ کو ابھی بھی آرٹ کو اس طرح نہیں لیا جاتا جس طرح کے یہ بڑے شہروں میں. این سی اے کا جب میں نے این سی اے میں ایڈمیشن لیا تو آپ یقین کریں مجھے خود نہیں پتا تھا کہ این سی اے کوئی جگہ ہے, این سی اے کوئی کالج ہے, آرٹ کالج ہے, اور اس میں ماسٹرز ہوتا ہے, اور اس کا یہ ایک پروفیشنل پلیسنگ ہے اس کی. وہ مجھے قطعی نہیں پتا تھا. مجھے تو کسی نے ایجوکیٹ کیا, کیونکہ میں لا کرنے گیا, چھوڑ آیا, پھر میں نے سوچا کہ یار چلیں بورڈ پینٹر یہی کرتی ہیں. تو اللہ بھلا کرے, ایک سینئر کا منصور غازی ان کا نام تھا, انہوں نے کہا یار آپ این سی اے چلے جائیں. تو این سی اے میں نے کہا جی وہاں کیا کروں گا میں. کہتے ہیں وہ ایک آرٹ کالج ہے اور وہاں آپ اپلائی کریں اور آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے وہاں پر. ساتھ میں انہوں نے مجھے ڈرا بھی دیا کہ یار وہ ایک ماڈرن کالج ہے, مہنگا کالج ہے, اور وہاں پتہ نہیں آپ کیسے سروائیو کر سکو گے یا کیسے, لیکن جا کر ٹرائی تو کرو. وہ کیونکہ انہوں نے مجھے یہ سارا بتایا تو میں نے یہاں بڑا بولڈلی اپلائی کیا. میں نے کہا ہونا ہی نہیں ایڈمیشن. انہوں نے کہا تھا ایک بڑا مشکل ایڈمیشن ہونا وہاں پر. تو میں نے یہاں آ کر ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ تھا انگلش اور ڈرائنگ. انگلش میں میں فیل ہو گیا, ڈرائنگ میں میں نے ٹاپ کیا. اچھا. سو وہ انٹرویو میں مجھے میں بورڈلی چلتا رہا. میں نے کہا یار ایڈمیشن تو ہونا نہیں ہے. تو بے خوفی سے میں نے ٹیسٹ دیا اور وہ کلیئر کیا. انٹرویو گیا, انٹرویو بھی کمال تھا. وہاں پاکستان کے سب بڑے بڑے آرٹسٹ بیٹھے تھے, اور میں بعد میں پتہ لگا, اب میں نہیں جانتا تھا کسی کو. تو وہاں میری جو پرنسپل تھی عباسی عابدی صاحب, انہوں نے ڈرائنگ نکال کر دکھائیں سب کو کہ جی یہ ذوالفقار کی یہ ڈرائنگ ہے, اس میں A+ اس کے مارکس ہیں, اور یہ انگلش میں فیل ہے. تو سب نے کہا تو یہ تو آرٹسٹ ہے یار, آپ انگلش میں کیا اس کی جج کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, انگلش سیکھ لے گا یہاں. مطلب ہے انہوں نے مجھے ایک کمفرٹیبلٹی انہوں نے وہاں پہ آپ کو دی. یہ دیکھیں یہ کیونکہ آرٹ کا ادارہ ہے, آرٹ کا ایریا ہے, اس میں کوئی انسان اگر ڈاکٹر تو نہیں نہ بنا رہے ہو, کسی کو انسان کو میں غلط ٹریٹ کر کے مار نہیں سکتا. جیسے کرکٹر ہے, اس کا کرکٹ میں ایکسل کر رہا ہے, تو اب یہ میٹر نہیں کرتا وہ انگلش بول سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سو انہوں نے مجھے سپیس دی, اور میں آج پینٹر ہوں پاکستان